मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। कामयाब लोग वो हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों के, औ मा मलकत अयमानुहुम, या अपनी बांदियों के। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, बस ये लोग काबिल मलामत नहीं हैं। पिछले एपिसोड में मैंने ये नुक्ता बयान किया था कि काबिल मलामत नहीं है का लफ्ज़ अल्लाह ताला क्यों लेकर आए, ये बताने के लिए कि इस्लाम में सिर्फ ज़िना हराम नहीं है बल्कि निकाह ये काबिल तरगीब चीज़ भी है। यानी आपने ज़िना से बच के अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारनी बल्कि आपने निकाह करना है और अपनी ख्वाहिश को हलाल तरीक़े से पूरा करना है आपने, क्योंकि फ़ितरत ये चाहती है, इस्लाम ये चाहता है कि मर्द और औरत का मिलाप हो और उसके नतीजे में आगे नस्ल पैदा हो। बुनियादी मकसद ही इस मिलाप का नस्ल पैदा करना है। एक बात तो ये, यहाँ दो नुकात और हैं। एक ये कि मुता इस्लाम में हराम है। इस बारे में उलमा के दो कॉन्सेप्ट हैं। देखें, अहले सुन्नत वल जमात का इस पर तो इजमा है कि मुता हराम है, बिल्कुल, इसमें तो दो राय हो नहीं सकती। शिया हजरात सिर्फ इसमें इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का इजमा हमारे नज़दीक हुज्जत क़तइया है, उससे इन्हिराफ जायज़ नहीं है। शिया हजरात, मोतज़िली, ख़वारिज, ये जितने भी लोग थे, इनके इजमा की मुखालफत उसको अहले सुन्नत ने कभी भी वैल्यू नहीं दी है, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात हैं जो कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास को हुज्जत मानते हैं। तो ये खूब समझ लें कि जब ये कहा जाता है कि उम्मत किसी मसले पे जमा हो जाए तो वो यकीनी दलील है, उससे इख्तलाफ जायज़ नहीं है। तो यहाँ उम्मत से मुराद कौन लोग हैं? वो लोग जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, यानी जिनको उर्फ़ में सुन्नी कहा जाता है, क्योंकि किताब व सुन्नत को हुज्जत मानते हैं, अहादीस को, कुरान को और फिर सहाबा को हुज्जत मानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जन्नती फ़िरक़ा है उसकी जो अलामत बयान की, वो अलामत ये थी कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे। तो इसलिए हमारी नज़र में कुरान और सुन्नत की वो तशरीह जो सहाबा के अगेंस्ट हो, वो जायज़ नहीं। और ये भी खूब समझ लें कि किसी भी दौर में, किसी भी टाइम पे उम्मत किसी मसले पे जमा हो गई तो उससे पहले अगर इख्तलाफ था भी तो उस इख्तलाफ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज्तमिउ उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती तो इसका मतलब किसी क़यामत तक कभी भी नहीं हो सकती। तो किसी भी दौर में उम्मत किसी भी मसले पे इत्तिफाक हो गया तो उससे पहले अगर इख्तलाफ था भी तो अब ये नहीं कहा जाएगा जी पहले ये मसला इख्तलाफी था लिहाजा मैं अब भी इसमें इख्तलाफ कर रहा हूँ। ना, जब एक दफ़ा इत्तिफाक हो गया तो अब ये क़तई दलील बन चुका है, क्योंकि उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। जमा हो गई इसका मतलब ये गुमराही नहीं है। ये अल्लाह के नज़दीक ये मसला इसी तरह से ही है। तो मुता के हराम होने पर भी अहले सुन्नत वल जमात का इजमा है। अलबत्ता इसमें इख्तलाफ है मुफस्सिरीन का, फ़ुक़हा का, मुहद्दिसीन का, कि मुता इस्लाम में हराम कब हुआ। तो आम तौर पे जो मशहूर राय है वो ये है कि मुता को मदीना मुनव्वरा में हराम करार दिया गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है इस बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम खैबर के मौके पर मुता को हराम करार दिया। लेकिन उलमा में से बहुत से हजरात की ये भी राय है कि मुता इस्लाम में एक सेकंड के लिए भी हलाल नहीं हुआ है। खूब समझ लें, यानी एक सेकंड के लिए भी हलाल नहीं हुआ। तो ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह के अल्फाज मनकूल हैं कि मैं हराम कर रहा हूँ मुता को, इससे ये लगता है कि जैसे इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल किया था। इसी तरह बाज़ अहादीस में आता है कि सहाबा कराम में बाज़ हजरात पहले मुता किया करते थे लेकिन उनको रोका नहीं गया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया। अच्छा, इस तरह की भी अहादीस हैं कि मुता 2 दफ़ा हराम हुआ है, यानी एक दफ़ा हराम हुआ, फिर इजाज़त दी गई, फिर हराम हुआ। तो खूब समझ लें, बाज़ मुहक्किक अहले इल्म इसका ये मतलब बयान करते हैं कि हुआ ये था कि मुता हराम तो मक्का में ही हो गया था। जैसे कि ये जो कुरान की आयत है, ये तो मक्की आयतें हैं, इस पर तो पूरी उम्मत का इजमा है कि सूरह मोमिनून मक्का में नाजिल हुई है, और इसमें अल्लाह ताला ने ख्वाहिश पूरी करने का एक ही रास्ता बयान किया, वो है बीवी या बांदी। जबकि जिस औरत से मुता किया जाता है, अरबी में उसको बीवी नहीं कहा जाता था, अरब के कल्चर में भी उसको बीवी नहीं कहा जाता था। तो अगर मुता हलाल होता तो कुरान उसका भी तो तज़किरा करता ना। और ये बड़ी मजबूत बात है
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ متع حرام مکہ میں ہی ہو گیا تھا، کیونکہ اسلام نے اس بے غیرتی کی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اور جن احادیث میں یہ ملتا ہے کہ یہ اجازت ہے یا حلال ہے، ان احادیث کا مطلب یہ ہے جیسے اسلام میں شراب کی حرمت بعد میں نازل ہوئی ہے، یعنی کچھ احکام اسلام میں ایسے ہیں جو بعد میں اس کا ناجائز ہونا نازل ہوا، کیونکہ اسلام کے جو احکام آئے ہیں نا وہ تدریجاً آئے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے اسلام میں پہلے شراب حلال تھی پھر حرام کر دی، یہ تعبیر درست نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ شراب جیسی چیز اسلام میں کبھی بھی جائز نہیں رہی، لیکن اسلام نے اناؤنسمنٹ بعد میں کی ہے، لہذا اناؤنسمنٹ سے پہلے جو پیتے رہے تو حجت ان پر تمام نہیں تھی، لہذا اللہ ان کو معاف کر دے گا، بخش دے گا ان کو، کیونکہ ابھی تک حرمت نازل نہیں ہوئی، تو حرمت اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہوئی ہے۔ تو یعنی اس کے حلال ہونے کی نسبت ہم اسلام کی طرف نہیں کریں گے کہ اسلام نے شراب پینے کی اجازت دی تھی، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اسلام میں اس وقت تک شراب کا حرام ہونا نازل نہیں ہوا تھا، ایک دم سے تو نہیں سارے آرڈر آ گئے نا اسلام کے، تو شروع میں لوگ پیتے تھے، اسلام نے کچھ نہیں کہا ان کو، بلکہ یہ ایک پابندی لگائی کہ آپ نماز کے وقت میں نہیں پی سکتے، تو کہ اللہ کیا باقی وقتوں میں پی سکتے ہیں؟ تو اسلام خاموش تھا اس بارے میں۔ تو اسی طرح وہ جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے یا روایات ہیں جن میں آتا ہے صحابہ متع کیا کرتے تھے، تو حرام تھا متع اس وقت بھی، لیکن بہت سارے صحابہ کو قرآن مجید کی آیتیں معلوم نہیں تھیں یا ان آیتوں کا مفہوم ان کے ذہن میں نہیں تھا، اور زمانے جاہلیت میں متع ہوتا تھا تو وہ بھی وہی سمجھ کے کرتے رہے، تو اسلام نے اس کی حرمت کو نازل نہیں کیا واضح طور پر۔ پھر جب حرمت نازل ہوئی ہے تو کچھ صحابہ کو پتہ چل گیا حرام ہے، انہوں نے چھوڑ دیا، بہت سو کو نہیں پتہ چلا، وہ پھر بھی اسی طرح مبتلا رہے اس میں۔ تو یوں سمجھا گیا، تعبیر کرنے والے نے یہ تعبیر کی کہ بھئی یہ ایک دفعہ حرام ہوا ہے لیکن کچھ لوگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب دوبارہ حلال ہو گیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عمومی اعلان کر دیا۔ تو یہ جو بار بار اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، راوی اس کو یہ تعبیر کر رہا ہے کہ بار بار حرام قرار دیا جا رہا ہے، تو یہ راوی کی تعبیر ہے، ورنہ حقیقت نہیں ہے کہ حرام تو پہلے ہی سے ہے، بار بار اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے اس کی۔ تو یہ قول ہمیں دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط معلوم ہوتا ہے، ورنہ قرآن کی اس آیت کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ کے لیے اس پہ پابندی لگا دی۔ یہاں بھی آپ خوب سمجھیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں بھی متع کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی، حضرت عمر نے ہم پہ پابندی لگائی۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ متع تو نبی کے دور میں بھی حرام نہیں ہوا، ابو بکر کے دور میں بھی حرام نہیں ہوا، حضرت عمر نے حرام کیا۔ اس کا بھی وہی جواب ہے کہ بھائی حضرت جابر بن عبداللہ کو نہیں پتہ چلا کہ متع حرام ہو چکا ہے اسلام میں، تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ ابو بکر کے دور میں بھی حلال تھا، پیغمبر کے دور میں بھی حلال تھا، حضرت عمر نے حرام کیا ہے، حالانکہ حضرت عمر اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتے، اناؤنسمنٹ کی تھی۔ تو خوب سمجھ لیں، بعض دفعہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اس کو تعبیر یوں کیا جاتا ہے کہ حرام قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ حرام پہلے ہو چکا ہوتا ہے، اناؤنسمنٹ بعد میں ہوتی ہے اس کی۔ یہ جو متع والی حدیث ہے نا، اس کی میں تشریح 3 طلاق کے مسئلے میں بھی کر چکا ہوں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی کے دور میں 3 طلاق کو ایک سمجھا جاتا تھا، عمر کے دور میں بھی، حضرت عمر نے 3 کو 3 قرار دیا۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ سمجھا جاتا تھا، بعض صحابہ سمجھتے تھے، حالانکہ 3 کے 3 کہنے کی جو آیتیں ہیں وہ نازل ہو چکی تھی قرآن مجید میں، ابو بکر کے دور میں بھی نازل، یعنی ان پر عمل ہوتا رہا، لیکن بہت سارے صحابہ کو علم نہیں تھا تو وہ 3 کو ایک سمجھتے رہے، حضرت عمر نے عمومی اناؤنسمنٹ کر دی۔ تو بعض دفعہ راوی کی تعبیر ہوتی ہے جس سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو لیکن آپ دیگر احادیث کو اگر ملاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ راوی کی یہ اپنے الفاظ ہیں، راوی کی یہ اپنی ایک تعبیر ہے۔ ہر آدمی جب کسی بات کو بیان کرتا ہے تو اس کی خاص قسم کی تعبیر ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ 3 طلاق بھی نبی کے دور میں 3 ہی تھیں، لیکن بعض صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک ہیں، کیونکہ زمانے جاہلیت میں ایک سمجھی جاتی تھی، تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ حضرت عمر نے پابندی لگائی۔ اسی طرح متع مکہ میں حرام ہو گیا تھا، لیکن بعض صحابہ کو علم نہیں تھا، ان میں سے بعض کو پتہ چلا مدینہ میں حرام ہوا تو انہوں نے کہا کہ مدینہ میں حرام، بعض کو پتہ چلا کہ نہیں 2 دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو وہ سمجھے کہ 2 دفعہ حرام ہوا ہے، 2 دفعہ حلال تھا، اور بعض یہ سمجھے کہ یہ اناؤنسمنٹ تو حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہے، لہذا حرام ہی حضرت عمر کے دور میں ہوا ہے اور حرام ہی حضرت عمر نے کیا ہے گویا کہ۔ تو یہ سب تعبیرات کا اختلاف تھا، حقیقت یہی ہے کہ قرآن کی اس آیت سے واضح پتہ چل جاتا ہے کہ متع اسلام میں ہمیشہ سے حرام رہا ہے۔ ہاں، زمانہ جاہلیت میں جائز سمجھا جاتا تھا تو اسلام نے اناؤنسمنٹ اس کی مختلف مرحلوں میں کی ہے، اور حضرت عمر کا دور خلافت بہت مضبوط تھا تو حضرت عمر نے عمومی قانون بنا دیا
کہ اب اگر کوئی متع کرے گا تو میں اس کو رجم کروں گا، زنا والی سزا دے کے پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا اس کو میں. کیونکہ بعض لوگوں کو سمجھتے تھے کہ متع حلال ہے، بعض سمجھتے تھے کہ حلال نہیں ہے. حضرت عمر نے عمومی قانون بنا دیا، بھائی یہ بالکل حرام ہے، اب اس میں کسی کا کوئی عذر نہیں چلے گا. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ یہ جو متع ہے اسلام میں اسی آیت کی روشنی میں حرام ہے. اب متع ہوتا کیا ہے یہ بھی میں بتاتا چلوں. متع کہتے ہیں کسی خاتون سے ایگریمنٹ کر کے ٹیمپریری نکاح کرنا. یہ شیعہ حضرات کے ہاں اس کو جائز سمجھا جاتا ہے کہ ٹیمپریری نکاح کرنا. ٹیمپریری نکاح کا مطلب دل میں صرف نیت نہیں ہے آپ کے کہ میں اس کو بعد میں چھوڑ دوں گا، بلکہ زبان سے ایگریمنٹ ہے کہ چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے آپ کسی خاتون سے معاہدہ کرتے ہیں، 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرتے ہیں. ایسے ایجاب و قبول جیسے باقاعدہ نکاح میں ہوتا ہے. تو اس طرح سے ایجاب و قبول ہوتا ہے. جب وہ ٹائم گزرے گا تو عورت خود بخود اس متع کی پابندی سے آزاد ہو جائے گی. یہ عمل متع کہلاتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں اور زنا میں کوئی فرق ہے نہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بڑا فرق ہے جی، نکاح میں گواہ ہوتے ہیں اور زنا میں گواہ نہیں ہوتے. تو متع میں بھی دیکھو گواہ ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ متع بھی نکاح جیسا ہے. تو دیکھیں گواہ تو زنا میں بھی بنائے جا سکتے ہیں. زنا میں اور نکاح میں بنیادی فرق گواہوں کا نہیں ہے، بلکہ زنا میں اور نکاح میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح میں عورت باؤنڈ ہو جاتی ہے، وہ اپنی مرضی سے جا نہیں سکتی ہے، جبکہ زنا میں عورت جب چاہے جا سکتی ہے. تو متع اور زنا میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ زنا میں ایک دفعہ زنا کے بعد عورت جا سکتی ہے، متع میں فوراً نہیں جا سکتی. جو وہ ایگریمنٹ اس نے کیا ہوا ہے اس ایگریمنٹ کی پابند رہے گی وہ، اور اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. تو اور ویسے بھی اسلام ایک دین فطرت ہے، پاکیزہ مذہب ہے. جو لوگ بھی متع کو حلال کہتے ہیں ان سے ایک سوال پوچھا جائے کہ جب آپ اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، آپ کارڈ بانٹتے ہیں، دنیا کو دعوت دیتے ہیں، اپنے داماد سے 20 لوگوں کو آپ ملاتے ہیں، اس عمل میں آپ فخر محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کی رشتہ داری بڑھ گئی ہے. بلکہ داماد اگر زیادہ اچھی کوالٹی والا ہے تو لوگ فخر سے ملوا رہے ہوتے ہیں، میرے داماد ہیں، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، یہ فوج میں اتنا بڑا آفیسر ہے، یہ اتنا بڑا سیاستدان ہے، یا یہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے. کہ متع ایک اتنی گندی ایک بری چیز ہے کہ کوئی بھی شخص جس میں ذرہ برابر بھی غیرت تو کبھی اپنی بیٹی کا یہ تعارف نہیں کروائے گا کہ یہ میری وائف ہے اور یہ شخص جو ہے یہ اس سے میری یہ میری بیٹی ہے اور یہ فلاں شخص ہے جس سے میری بیٹی کا متع والا ایگریمنٹ چل رہا ہے اور فی الحال یہ میرا داماد ہے 2 مہینے کے لیے یا 6 مہینے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی بے شرمی والا کام ہے کہ کوئی بھی غیرت مند آدمی اس کی طرف نسبت بھی پسند نہیں کرتا. تو ایسی بے شرمی اسلام کے کھاتے میں آپ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہاں لوگ فوراً ایک بات کرتے ہیں کہ جب انسان کسی غلط چیز، کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہاں بھی وہی ہوتا ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو متع کو جائز سمجھتے ہیں وہ فوراً اہل سنت والجماعت پہ الزام لگاتے ہیں کہ اچھا آپ کے یہاں بھی تو حلالہ ہے، جو ایک رات کی شادی ہوتی ہے، 2 راتوں کی شادی ہوتی ہے، 10 راتوں کی شادی ہوتی ہے. تو خوب سمجھ لیں اسلام میں حلالہ یہ ہے ہی نہیں کہ 1 رات یا 2 رات کی شادی ہو. جو مرد بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اسلام میں لازم ہے کہ عورت عدت گزارے، پوری عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے، اور اس نکاح میں وہ ایگریمنٹ نہیں کر سکتی کہ میں 1 مہینے کے لیے یا 10 دن کے لیے یا 1 رات کے لیے آپ سے شادی کر لی ہوں. اگر یہ ایگریمنٹ اس عورت نے کر لیا تو پھر یہ عمل لعنتی عمل بن جائے گا. کوئی عالم، کوئی مفتی اس عمل کو جائز قرار نہیں دیتا، جبکہ متع میں تو ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اس ایگریمنٹ کی وجہ سے سامنے والا پابند ہوتا ہے، تو یہ ایگریمنٹ ہی حرام ہے. پھر ایگریمنٹ کی بعد پھر وہ نکاح کالعدم ہوگا، یا نکاح اگر حلالے میں کسی عورت نے ایگریمنٹ کر لیا تو ایگریمنٹ کرنے کے بعد جب وہ کسی مرد سے نکاح کرے گی تو وہ نکاح بہت سے علماء کے نزدیک وہ نکاح ہی کالعدم ہے، اور بہت سے علماء کے نزدیک نکاح تو ہو جائے گا لیکن لعنتی عمل کہلائے گا، دونوں کو ملامت کی جائے گی. یہاں تک کہ حکومت پر لازم ہے کہ دونوں کو تعزیر دے، تعزیری قانون جاری کرے ان کے اوپر. جیسے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میں اس شخص کو کوڑے لگاؤں گا کہ جو حلالہ کرتا ہے. تو وہاں حلالے سے یہی مراد ہے کہ ایگریمنٹ کر کے جو بھی حلالہ کرتا ہے. لیکن اگر یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا اور عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے تو وہ اس کی بیوی ہے. تو یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی اتنے عرصے کے لیے شادی ہوئی ہے. پھر وہ عورت اگر اس شوہر کے ساتھ رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے، نہیں رہنا چاہے تو کوئی بھی عورت جب اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کسی بھی معقول وجہ سے
تو شریعت نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے. جیسے حضرت جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہ کا ہے کہ ان کے شوہر ان کو پسند نہیں آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. بخاری کی حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا، اور جمیلہ بنت ثابت نہیں تھیں، حضرت جمیلہ ان کے والد کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا. تو آپ نے ان کے شوہر ثابت الانصاری کو بلایا اور ان سے کہا کہ طلاق دے دو. تو انہوں نے دے دی طلاق. نہیں دیتے تو نہیں دیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ دے دینی چاہیے. تو کوئی بھی عورت کسی بھی وجہ سے اپنے شوہر سے اگر طلاق مانگتی ہے، کوئی معقول وجہ سے، تو مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. شوہر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر عورت کو شوہر کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. تو یہاں بھی ایسے اگر ایک عورت نے ایک شوہر سے نکاح کیا، ایک مرد سے، اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی، لیکن اس کو خیال آتا ہے کہ میرا پہلا شوہر زیادہ اچھا تھا، تو وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. یہ دے دے گا تو ٹھیک ہے. عدت گزارے عورت جہاں چاہے نکاح کرے، تو جہاں چاہے نکاح میں جیسے کسی سے بھی نکاح بے غیرتی نہیں ہے، تو پہلے والے شوہر سے نکاح کرنا بھی بے شرمی اور غیرت کے خلاف نہیں ہے. اور اگر وہ شوہر طلاق نہیں دیتا تو پھر عورت پر لازم ہے کہ شوہر کے ساتھ رہے. لیکن متع میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا. متع کا مطلب یہی ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا اور ایگریمنٹ ختم ہو گیا. اس لیے متع اور جو جائز حلالہ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کو اس پہ قیاس نہ کیا جائے.